हेलो नाजरीन। आज का हमारा जो एम ए टी वी का प्रोग्राम था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम इनकम्प्लीट था। बहरहाल जितना भी हमने आज रिकॉर्ड किया है वो आपकी खिदमत में पेश है। और नेक्स्ट अब ट्यूसडे को हम जहाँ से हमारा ये सिलसिला आज छूटा है गुफ्तगू का, यहीं से इसको हम नेक्स्ट ट्यूसडे को जोड़ेंगे। मैं इस इनकम्प्लीट प्रोग्राम के लिए आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। फ़नी ख़राबी हो गई, कंप्यूटर्स क्रैश हो गए थे, तो जिसकी वजह से हमें फिर प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ा। देखिए आज जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू एम ए टी वी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये चैनल और हमारा ये शो जो हर ट्यूसडे और थर्सडे को यूके लंदन टाइम 6:30 बजे देखा जा सकता है लाइव। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हम तफसील से आपको पी ओ जी बी यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो है खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और वो खबरें जो हैं उससे आपको अंदाजा होता है कि ऑल इज नॉट क्वाइट ऑन द अदर एंड। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज की खबरों का आगाज जो है प्रोग्राम का आगाज खबर से करना चाहता हूं कि शगर में जो लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी सीनियर्स जो लड़कियां हैं जो स्कर्दू डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं उनके साथ मिलके एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही हैं। और इस एहतजाजी तहरीक का मकसद, उनकी ये डिमांड है कि शगर से स्कर्दू डिग्री कॉलेज तक लड़कियों के लिए एक स्पेशल बस चलाई जाए। वो कहती हैं कि बस सर्विस ना होने की वजह से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो कॉलेज में आधे में अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट की शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और हमारे जो माशरा है उसमें भी घर वाले ये पसंद नहीं करते कि लड़कियां जो है वो अकेली जाएं। और वैसे भी ये मुनासिब नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए कोई बस ना हो। तो एक तो ये आपको मैंने बताना था कि ये काम होने जा रहा है। दूसरी खबर जो है वो मेरे पास बड़ी अफसोसनाक है नाजरीन। वो ये है कि जिला शगर के यूनियन काउंसिल दासू जो है, वहां आटा और खाने पीने की अशिया जो है वो खत्म हो चुकी हैं। और वहां पे कहत की सी सूरत हाल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के लोग कह रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि वहां पे कहत की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। फाकों तक जो है वो नौबत पहुंच चुकी है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस बहरान को फौरी तौर पर हल ना किया गया तो शाहराह केटू को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और वहां पे धरना दिया जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरी खबर है वो जिला अस्तोर की है। और जिला अस्तोर में नाजरीन, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं, ये पहले 2 हफ्ते थे, अब 3 हफ्ते हो गए हैं कि वहां पे पूरा जिले हेडक्वार्टर जो है और इर्द गिर्द के इलाके वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहां पे बिजली नहीं है, कारोबार तबाह हो चुके हैं। और अस्पतालों के अंदर जो लोग हैं उनका भी बुरा हाल है क्योंकि वेंटिलेटर्स जो है वो नहीं चल सकते बिजली के बगैर। आईसीयू में जो इक्विपमेंट है वो नहीं चल सकता। लेबोरेटरियों में जो टेस्ट होते हैं उसका जो इक्विपमेंट है वो नहीं चल सकता। वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए जो फ्रिज होता है वो नहीं चल सकता। तो वहां पे एक इंतहाई जो है वो कसमपुसी का हाल इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा रोंदू में आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कई दफा कि वहां जल्जला आया था, उसके आफ्टर शॉक्स थे। पहले जल्जले ने लैंडस्लाइड्स की, फिर आफ्टर शॉक्स की वजह से मजीद जल्जले हुए और इस दौरान फिर एक जल्जला आया। और उसकी वजह से जो है वो बेशुमार जगह पर सड़कें जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से ना मरीज कहीं को कहीं ले जाया जा सकता है, ना खाने पीने की चीजों को अंदर लाया जा सकता है। लोग बाहर बैठे हैं टेंटों में शदीद सर्दी में। और जो सरकार है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, सॉरी, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की, जो पीटीआई की, इमरान खान की पार्टी की सरकार है, वो सब इस्लामाबाद में बैठे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। वो बिजी हैं वहां पे, तो इसलिए कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जहां पे लचराट और कमियाट में ये खबर आई है कि टिम्बर माफिया जो है, जैसे ही बर्फें खत्म हुई हैं, टिम्बर माफिया ने लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ और लोकल फौजी कमांडर के साथ
مل کر بڑی تعداد میں درختوں کی جو ہے وہ کٹائی شروع کر دی ہے، اللیگل کٹائی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ بھارت کی ٹیریٹری ہے، اس لیے بھارت کو یہ مسئلہ جو ہے یہ اٹھانا چاہیے پاکستان کے ساتھ کہ کس بنیاد پر انلیگل فیلنگ آف ٹریز کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں یونین ٹیریٹری جموں کشمیر۔ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں ایک طرف تو ٹیولپ کا فیسٹیول شروع ہو گیا ہے، ایشیا کا سب سے بڑا جو ٹیولپ گارڈنز ہیں وہ گل لالا گارڈن وہ کشمیر میں واقع ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے شو میں آپ کو میں گل لالا جو فیسٹیول ہے ٹیولپ کا اس کی ویڈیو فوٹیج بھی دکھاؤں۔ میں امید کر رہا تھا آج مجھے مل جائے گی لیکن وہ نہیں مل سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہاں پہ آج 7 روزہ 7 ڈیز کا تھیٹر فیسٹیول بھی شروع ہو گیا ہے، جس کو سپرنگ تھیٹر فیسٹیول کہا جاتا ہے، اور سری نگر میں اس وقت جو ہے ٹیگور ہال میں یہ فیسٹیول کا آغاز کیا گیا، اور یہاں پہ مختلف اسکولوں اور کالجوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور تھیٹر کمپنیز ہیں جو وہاں کی لوکل، وہ وہاں پہ اپنے پلیز کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ایک پلے بڑا وہاں پہ پاپولر ہو رہا ہے، لوگ اس کے بکنگز ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس کا نام ہے بے بس بچپن۔ تو بڑا خوبصورت نام ہے ناظرین یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارتی یونین ٹیریٹری کا جو بجٹ ہے 2022-23 کا وہ آ چکا ہے، اور وہ 1 لاکھ اور 1,40,000 کروڑ کا بجٹ ہے، 1.4 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے جو وہاں آیا ہے، اور اس بجٹ سے جو ہے وہاں پہ کافی ترقیاتی کام ہوں گے جن کی تفصیل آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ ناظرین، سپٹمبر میں جو چناب ویلی میں دنیا کا سب سے بلند ترین ریل کا برج بن رہا ہے وہ تیار ہو جائے گا سپٹمبر میں، اور اکتوبر میں جو ہے وہ وہاں پہ باقی جو ڈیولپمنٹ کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ جو ریلوے برج بن رہا ہے ناظرین چناب ویلی میں، اس سے ڈائریکٹ ٹرین چلے گی کشمیر سے کنیا کماری تک، یہ ڈائریکٹ ٹرین چلے گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جی جو ہے وہ جموں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ 4,500 بیڈز کے ہاسپٹل کا جو ہے فاؤنڈیشن سٹون وہ بھی رکھیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے 1,100 ایڈیشنل سیٹس جو ہے وہ جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی میڈیکل کالجز میں۔ یہ کچھ خبریں تھیں میرے پاس ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ معروف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور ہسٹورین بھی ہیں۔ یہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آج ہم کشمیر سیریز کا دوسرا پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد ان کے بیٹے جب آئے پاور میں اور وہ مہاراجہ بنے مہاراجہ رنبیر سنگھ، ان کے دور کے اوپر ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے۔ میرے ساتھ جڑے ہیں بیلجیم سے جناب جمیل مقصود صاحب۔ جمیل مقصود صاحب، آپ کو بہت بہت نمسکار، السلام علیکم، گڈ ایوننگ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ ویلکم، شکریہ، آپ کو بھی آداب۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ رنبیر سنگھ کو ایز اے پرسن، اور ان کے دور کو، اور ان کے دور میں جو لا بنے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے میڈیا کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جموں کشمیر کے جو 4 ادوار ہیں ہمارے مہاراجہ گلاب سنگھ سے مہاراجہ ہری سنگھ تک، ان کے بارے میں وہ ساری باتیں منظر عام پر لائی جائیں جو دبا دی گئی ہیں، جن کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا ہے، جن کو نہیں بتایا گیا ہمارے نصاب تعلیم میں۔ یہ خوش قسمتی ہے آج کے دور کی، انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، حقائق تک
اپنے طور پر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں کہ نیریٹو کو حقائق سے کس طرح الگ کیا جائے. چونکہ ہمارے ہاں جس چیز پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، انویسٹمنٹ کی گئی ہے، وہ نیریٹو بلڈنگ پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ حقائق کی تلاش پر نہیں ہوئی ہے. اور بعد میں آنے والے جو طلباء تھے، ریسرچر تھے، محققین تھے، پی ایچ ڈی کرنے والے جو اسکالر تھے، انہوں نے بھی جو لگا بندہ سسٹم تھا اسی کو آن کیا ہے. مجھے ایک دو مقالے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے یوں لگا کہ یہ ساری کہانی تو ہم جس وقت ہائی اسکول میں تھے تو جنگ اور نوائے وقت میں پڑھ چکے ہیں. تو میں نے جو اسکالر تھے پی ایچ ڈی کے، ان سے پوچھا کہ آپ نے پنچ کی تاریخ پہ پی ایچ ڈی کی ہے، اس میں تو پنچ کا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ نوائے وقت کی ایک کہانی ہے. تو آپ نے اپنے طور سے عادت نوائے وقت سے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، کس کس رائٹر کو پڑھا، کس کس مصنف کو پڑھا اپنی تحقیق کے لیے؟ تو کہتے ہیں بھائی اتنے لمبے کام میں کس نے پڑھنا تھا، ہم نے ایک تھیسس لکھنا تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں جمع کروانا تھا، ڈگری لینی تھی کہ ہم ایم اے کشمیریات کی جو سند ہے وہ ہم لے چکے ہیں اور ہم ماسٹر ان کشمیر اسٹڈیز ہو چکے ہیں. اب اگلی بات آپ بتائیں کہ جناب ہماری جو ریاست تھی جموں کشمیر کی، اس کی ہسٹری کیا تھی اور کیا ایوولوشن تھا. تو یہ حال ہے ہمارے ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر کا جس نے جموں کشمیر کے اوپر ماسٹر ڈگری لی ہو پنجاب یونیورسٹی سے. تو آپ چلتے ہیں مہاراجہ رنبیر سنگھ 1856 میں تخت نشین ہوئے اور 1885 تک وہ اقتدار میں رہے. چونکہ مہاراجہ گلاب سنگھ جو تھے ان کی صحت خراب ہو گئی اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تخت نشین ہونے کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ کے طور پر. اس سے پہلے ان کو جی سی آئی ایک ہوتا ہے ٹائٹل برطانیہ کی طرف سے وہ دیا گیا تھا، گرانڈ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی انڈین امپائر، جی سی آئی. تو اب مہاراجہ رنبیر سنگھ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنسکرت اور فارسی کے عالم تھے، اسکالر تھے، یعنی وہ ان دونوں زبانوں کے ماہر تھے، فارسی زبانوں، فارسی اور سنسکرت کے، جو ان کی ایک سمجھے کہ صلاحیت تھی. اب انہوں نے ایک تو جو دہلی کی بغاوت تھی، سپاہی میوٹینی جس کو کہا جاتا ہے انگریزوں کے خلاف، اس کو دبانے میں انگریزوں کی مدد کی. اور جس وقت بعد میں ایک تھا جنرل لارڈ رپن جو گورنر جنرل تھے انڈیا کے، تو جب وہ انہیں کہنے لگے کہ آپ ہمیں کشمیر میں ایک ریزیڈنٹ افسر رکھنے کی اجازت دیں، تو مہاراجہ رنبیر سنگھ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ چونکہ معاہدہ امرتسر میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ آپ کا یہاں کوئی او ایس ڈی یعنی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی یا ریزیڈنٹ آفیسر تعینات کیا جائے گا، تو لہٰذا میں آپ کی یہ بات ہے قانوناً اس معاہدے کی روشنی سے ماننے کا پابند نہیں ہوں. اور پھر بدلے میں انہوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کی جو خدمات تھی اس علاقے میں مختلف بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اور اس پورے علاقے کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، ان کا بھی ذکر کیا، اپنی بھی خدمات کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ باقی جو ریاستوں کے نواب تھے، یعنی جنہوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی دہلی کی وہ جو بغاوت تھی اس کو کچلنے کے لیے، تو انہوں نے جاگیریں لی، پیسے لیے، مراعات لی. تو مہاراجہ رنبیر سنگھ انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کچھ نہیں لیا، نہ ہم نے آپ سے مراعات لی، نہ ہم سے کوئی انعامات لیے، نہ ہم نے آپ سے کوئی گفٹ لیا، تو لہذا ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ اجازت دیں. ایک تو یہ بات ہے جو ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہیں درج نہیں ہے، کم از کم شاید انڈیا میں کوئی ایسی کتابیں ہوں جہاں یہ واقعات لکھے ہوں، لیکن پاکستان کی طرف سے تو آپ اس بات کو بھول ہی جائیں. اچھا، اس کے ساتھ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ گلگت میں جو چھوٹی راجواڑے تھے، آپ کہہ لیں ہنزا اور نگر کے راجواڑے، ان کو جموں کے ساتھ انہوں نے ملایا اور
ان کو خراج دینے پر پابند کیا کہ وہ ایز اے سوزرن اسٹیٹ رہیں گے ود ان دی جورسڈکشن آف جموں اینڈ کشمیر. اچھا اس کے بعد انہوں نے ریفارمز کی، اصلاحات کی، عدالتی نظام میں اصلاحات کی، سول اور فوجداری قانون میں اصلاحات کی، اور وہ اصلاحات مشہور ہوئی رمبیر پینل کوڈ کے نام سے.